अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के बारे में जानेंगे कि आखिर क़यामत क्या होती है, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, क़यामत से पहले जो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी वो क्या क्या हैं। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो क़यामत का दिन जो है वो कितना ख़तरनाक रहेगा। साथ ही साथ क़यामत के बारे में, अक़ीदों के बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर क़यामत के बारे में हमें कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब तक भी शेयर करें। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दीनी और इल्मी कामों को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की भी बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी उसमें ताउन करना चाहे या हमें सपोर्ट करना चाहे तो वो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया, जो भी अल्लाह के रास्ते में वो ताउन करना चाहे हमारे मस्जिद और मदरसे में वो ताउन कर सकता है। हज़रात मोहतरम, तो उसमें जो भी देना चाहे गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो ताउन करना चाहे अल्लाह के रास्ते में वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, असल में हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं ये अकेली दुनिया नहीं ना, हम लोग इससे पहले कहीं और थे, जिसको हमारी एक वीडियो है जो हमारी इसी मोहम्मदी चैनल पर है, जो आलम बरज़ख के ताल्लुक़ से है, उसमें जाए, उसको देखे। यकीनन आपके इल्म, अमल, उन तमाम चीज़ों पे ज़रूर इजाफ़ा होगा उससे। हज़रात मोहतरम, इंसान की ज़िंदगी में 4 दुनिया पेश आती हैं। सबसे पहली दुनिया तो वो होती है जिसमें इंसान पैदा होने से पहले रहता है, उसकी रूह, उसकी आत्मा जो है पहले जहाँ रहती है वो सबसे पहली दुनिया होती है, जिसको आलम अरवाह बोलते हैं। फिर उसके बाद जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो वो इस दुनिया में आया जिसको आलम इम्कान या आलम आमाल, जो भी इसको कह लें, इस दुनिया जिसमें हम लोग रह रहे हैं इसको कहते हैं आलम इम्कान। इंसान इस दुनिया में आया जो कि इंसान की दूसरी दुनिया है। इसके बाद मरता है जब इंसान तो वो तीसरी दुनिया में जाता है जिसको बोलते हैं आलम बरज़ख। इसी तरह क़यामत तक यही आलम बरज़ख का सिलसिला जारी रहेगा और क़यामत के दिन एक नई दुनिया, एक इसके बाद चौथी जो दुनिया रहेगी वो क़यामत के दिन रहेगी जिसको आलम आखिरत बोलते हैं। क़यामत के दिन भी उसको बोलते हैं। तो आज उसी चौथी दुनिया के बारे में हम जानेंगे जिसको आलम आखिरत बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, क़यामत की कौन कौन सी निशानियां हैं और क़यामत कहते मतलब कब आएगी, क़यामत का इनकार करने वाला जो इंसान क़यामत का इनकार करे उस पर क्या हुक्म है, उन तमाम बातों के बारे में हम आज जानेंगे। हज़रात मोहतरम, तौहीद और रिसालत की तरह क़यामत पर भी ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है। जो शख्स भी क़यामत का इनकार करे वो खुला हुआ काफिर है। हर मुसलमान के लिए इस पर अक़ीदा, हर मुसलमान के लिए इस अक़ीदे पर ईमान लाना फ़र्ज़ ऐन है कि एक दिन ये ज़मीन व आसमान बल्कि पूरी की पूरी दुनिया, सारा जहान ये फ़ना हो जाएगा, ये मिट जाएगा। उसी दिन का नाम क़यामत है। और फिर उसके बाद जिस चौथी दुनिया का आगाज़ होगा उसे आलम आखिरत बोलते हैं। हज़रात मोहतरम, तो ये चौथी दुनिया का जो मामला है उसके बारे में समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि इस दुनिया में जो कुछ भी है ये सब कुछ फ़ना हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। व यबक़ा वजहु रब्बिका, और अगर कोई ज़ात बाकी रहने वाली है, वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तो आपके रब की ज़ात है, आपका रब बाकी रहेगा जो बहुत ही वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, जो कि बहुत जलाल और अज़मत वाला है और उसकी अज़मत और रिफ़ात बहुत अजीम है। हज़रात मोहतरम, तौहीद और रिसालत की तरह क़यामत पर भी ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। हर मुसलमान के लिए इस पर अक़ीदा
ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ حضرات محترم، قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں۔ دنیا میں 3 جگہ، پہلی کیا ہے؟ دنیا میں 3 جگہ آدمی جو ہے وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ایک مشرق میں، ان میں سے ایک، یعنی پہلی جگہ کون سی ہے؟ یعنی دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ مشرق میں ہے۔ دوسری جو نشانی ہے اس کی قیامت کی، وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اسی طرح تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کی کثرت ہوگی، یعنی علم جو ہے وہ تو اٹھ جائے گا اور چاروں طرف جاہلوں کی بالکل ٹھیری لگی رہے گی، اور وہ جاہل ہی اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے علم و فن کے دعوے دار سمجھیں گے کہ ہم ہی بہت بڑے علم کے دعوے دار ہیں، علم و فن کے بہت ماہر ہیں، لیکن اصل میں علم و فن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، صرف اور صرف نری اور سرے سے وہ جاہل ہوں گے اور جہالت ان میں بھرپور ہوگی، اور وہ جہل مرکب کے بھی شکار ہوں گے۔ جہل مرکب کہتے کسے ہیں؟ آپ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں کو کہا کیا جاتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، وہ آپ سماعت کریں۔ حضرات محترم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو ہیں جاہل، لیکن ان کو اپنی جہالت کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہیں، تو ایسے لوگوں کو جہل مرکب کا شکار کہتے ہیں، یعنی جس جہالت میں جاہل اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو، اس جہالت کو اور ایسی حالت کو جہل مرکب کا شکار کہا جاتا ہے کہ وہ انسان جہل مرکب کا شکار ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح چوتھی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اعلانیہ زناکاری بکثرت ہونے لگے گی، اور وہ چیزیں آج بھی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پانچویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ حضرات محترم، اسی طرح چھٹویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ملک عرب میں کھیتی، باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ اسی طرح ساتویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں ہوتا۔ حضرات محترم، اسی طرح آٹھویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لیے۔ حضرات محترم، اسی طرح نویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہو جائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ حضرات محترم، آج تو ایک گھر چھوڑ دوسرے گھر میں یہ کہانی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک گھر چھوڑ دوسرے گھر میں عبد الزوجہ موجود ہوں گے، اور عبد الزوجہ کا مطلب بیوی کا غلام، جورو کا غلام۔ حضرات محترم، بیوی کا اپنے بیوی کا غلام بننا اصل انداز میں دیکھیں تو یہ غلط نہیں ہوتا۔ غلط یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیوی کا پلو ہاتھ میں آتے ہی ماں کے آنچل کو آپ بھلا دیں۔ جس ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، بیوی سے شادی ہوتے ہی آپ ان ماں باپ کو بھلا دیں، ان کے احسانوں کو بھلا دیں، یہ ہوتا ہے بیوی کے غلامی، جو کہ شریعت میں بہت سخت خلاف، مطلب شریعت کے سخت مخالف ہے۔ اسی طرح بیوی کی ایسی غلامی شریعت کے خلاف ہے جس غلامی سے شریعت کے خلاف لازم آئے، یعنی آپ ایسے کام کرنے لگے جو شریعت کے خلاف ہو۔ بیوی جو بھی بولے، صحیح غلط اچھا برا کوئی مطلب نہیں، بس میری بیوی نے کہا مجھے کرنا ہے، تو یہ بیوی کی غلامی ہوتی ہے۔ لیکن شریعت میں بیوی کی ایک طرح سے غلامی جائز قرار دی ہے۔ وہ غلامی کیا ہے کہ جب تک بیوی جو ہے وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ بولے تب تک آپ کی بیوی جو بھی کہے آپ اس کو کریں، تو یہ بھی ایک طرح سے بیوی کی غلامی ہی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اس طرح کی جو بیوی کی خدمت ہے یہ اسلام نے جائز قرار دی ہے کہ بس اسلام اور شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے، اس کے علاوہ بیوی جو بھی کہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ تمام اس کی ضروریات، تمام اس کے ایسے اس کی عیش و عشرت کے کام یا اس کے تمام خواہشیں جو جائز ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، سب اس کی آپ پوری کرے،
تو یہ بھی ایک طرح کی بیوی کی خدمت اور بیوی کی غلامی ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ بس یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد 10ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے۔ اسی طرح 11ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 12ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح 13ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جانور آدمیوں سے باتیں کریں گے۔ اسی طرح 14ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ذلیل لوگ جن کو تن پر کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے محلوں میں وہ لوگ فخر کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح 15ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال جو ہے وہ مہینے کی طرح، اور مہینہ جو ہے وہ ایک ہفتے کی طرح، اور ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا۔ حضرات محترم، یہ 15 ایسی قیامت کی نشانیاں تھی جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ تو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ کا ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ یہ ابھی 15 اس میں بیان کی گئی ہیں، تو ایسی بہت ساری قیامت کی نشانیاں جو انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ کبھی کسی الگ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ آخر قیامت کی وہ ساری نشانیاں کون کون سی ہیں۔ حضرات محترم، الغرض اللہ و رسول نے جتنی بھی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یاجوج ماجوج جو بہت ہی زبردست لوگ ہیں وہ نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑے بڑے فساد اور بربادی برپا کریں گے، پھر خدا کے قہر سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پشچم سے آفتاب نکلے گا، یعنی پشچم سے سورج نکلے گا، قرآن مجید کے حروف جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام مسلمان یہ مر جائیں گے اور تمام دنیا جو ہے وہ کافروں سے بھر جائے گی۔ اس طرح جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی تو اچانک خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور چھوٹے بڑے سب پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے۔ تمام دریاؤں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور زمین پھٹ جانے سے ایک دریا دوسرے دریاؤں سے مل جائے گا۔ حضرات محترم، تمام مخلوقات مر جائیں گے اور سارا عالم نیست و نابود اور پوری دنیا تہس نہس ہو کر برباد ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ رب العزت کو منظور ہوگا تمام عالم پھر پیدا ہو جائے گا، تو دوسری بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سارا عالم دوبارہ پیدا ہو جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، جہاں سب کے اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نیکیوں کا یعنی نیکوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھوں میں اور بدوں کا یعنی برے لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ پل صراط پر چلائے جائیں گے۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بداعمال اور گنہگار ہوں گے وہ اس پل سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ حضرات محترم، یہ تو قیامت کے دن کی چند ہولناکیاں تھی جو ابھی آپ نے جانی۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں، اس عالم آخرت کے بارے میں چند عقیدے آپ سمجھیں کہ آخر قیامت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابوں کے سامان موجود ہے۔ دوزخی لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور دوسرے بزرگوں کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں تک
اور کچھ سالوں اور کچھ ہزار سالوں تک اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں ہی رہیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح دوسرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی بنائی جا چکی ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتوں کا سارا سامان اللہ رب العزت نے پیدا فرما رکھا ہے۔ جنتیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی طرح کا کوئی رنج و غم ہوگا، ان کی ہر خواہش اور ہر تمنا کو اللہ رب العزت پوری فرما دے گا، اور وہ جنت کے باغوں میں قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نہ کبھی وہ جنت سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی کبھی وہ مریں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح تیسرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور کفر کے گناہ کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان کے علاوہ دوسرے چھوٹے بڑے گناہوں کو جس کے لیے بھی چاہے گا وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا اور جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا۔ حضرات محترم، عذاب دینا یہ اس کا عدل ہے، یعنی اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو عذاب دے رہا ہے تو عذاب دینا یہ اللہ رب العزت کا عدل ہے، اور اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی ہر مسلمان پر اپنا فضل فرمائے، یہی ہم سبھی کو دعا کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک بات ضرور خیال رکھیں کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور جنت و دوزخ کی جو نعمتیں ہیں اور عذابوں کا جو مختصر حال وہ تو ہم جان چکے، لیکن یہ یقین کریں اور ایمان رکھیں کہ ہم کو اور سب کو یہ دن دیکھنے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کر آخرت کو بھول مت جائیں۔ صرف خوراک، پوشاک، زیورات، مکانات اور دنیاوی راحت و آرام کے سامانوں ہی کی فکر میں دن رات نہ لگے رہیں، بلکہ آخرت کی زندگی کا بھی کچھ سامان اکٹھا کرے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے اعمال اور عبادتیں کر کے آخرت کے سامان کی تیاری کرے اور جہنم کے عذابوں سے بچے اور جنت کی نعمتوں کے پانے کی تدبیریں کرے۔ دنیا آنی فانی ہے، یہ یاد رکھے کہ ایک دن بالکل ہی ناگہاں اور اچانک ملک الموت تمہارے پاس ہمارے پاس آ کر یہ فرمائیں گے کہ اے شخص، تیرے گھر میں ہزاروں من اناج رکھے ہوئے ہیں مگر اب تو ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے پانیوں کے مٹکے اور فریج رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اب تو ان پانیوں کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتا، تیرے گھر میں ہزاروں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں مگر اب تو ان میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، اب تو کچھ بول بھی نہیں سکتا، اٹھ کر اب تو چل بھی نہیں سکتا، یہ کہہ کر ایک دم ملک الموت روح قبض کرنے لگیں گے اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے سوچیں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا اور ہم اس وقت کس قدر افسوس کریں گے اور پچھتائیں گے کہ کاش ہم تندرستی اور سلامتی کی حالت میں کچھ عبادتیں اور خیر و خیرات کر لیتے، مگر اب اس پچھتانے اور افسوس کرنے سے کیا فائدہ۔ اسی لیے وہ تمام معزز خواتین اور حضرات محترم اور میرے تمام بھائیوں، ملک الموت کے آنے سے پہلے جو کچھ اعمال صالحہ اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں وہ کر کے قبر اور دوزخ کے عذابوں سے بچنے کا سامان کر لیں اور جنت میں جانے اور جنت کی نعمتیں پانے کے ذریعے بنا لیں، ورنہ بہت افسوس کریں گے اور اس وقت مجھے یاد کریں گے کہ ہمارا ایک ایسا انسان، ایک ہمارا ایسا بھائی وہ سچ کہتا تھا، کاش ہم اس کی نصیحتوں کو مان لیتے اور ہمارا بھلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ واسطے حق کے نئی سی راہ چل، حشر کے دن جس سے ہو تجھ کو خلل، نیکیوں میں مست ہے بدیوں میں چست، چھوڑ ان باتوں کو طور اپنے بدل۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے ایسے اعمال کرے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمالوں سے ہم دور رہے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قیامت کی تیاریاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو
कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।